Assalamu alaikum. This is Mrs. Bushra Jahangir Chopra here to teach you social studies. In your previous lecture, we revised all the question answers of geography section from your book. I hope you have already learnt them and you have corrected all the notes if there were any mistakes. Today, I am going to teach you, and in other words, I can say I am going to revise all the question answers from your history section, and the chapter numbers are 11 and 15. जब मैं ये नोट्स देख रही थी आपके चैप्टर नंबर 11 के, तो इसमें मुझे लगा कि देयर इज़ ऑलमोस्ट नो मिस्टेक, और ये नोट्स जो हैं ये भी काफ़ी क्लियर हैं. बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू क्लियर योर माइंड्स. तो आज हम इनको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स को, और इस वीक में आपका होमवर्क भी यही होगा कि आपने अपनी हिस्ट्री सेक्शन को रिवाइज़ करना है. Question number 1 from your chapter number 11 is, which is the second largest Muslim populated country and how the Muslims was brought to this country. यानी कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री मुस्लिम कंट्री कौन सा है और यहाँ पर मुसलमान जो थे या इस्लाम जो था वो कैसे आया था. The second largest Muslim country in this region is Malaysia. Islam was brought to this country as early as 7th century CE by Arab traders from Hadramaut region of Arabia. यानी कि 7th century में यहाँ इस्लाम आया था. सबसे बड़ा कंट्री मलेशिया है और यहाँ पर ट्रेडर्स के ज़रिए से इस्लाम फैला या इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था. Question number 2 is, how did Islam spread in China? चाइना में इस्लाम कैसे आया? Islam was taken to China by the Persian and Mongols. Today, there are over 14 million Muslims in China, living mainly in the western provinces. अब क्या है, चाइना में पर्शियंस और मंगोल्स लेके आए थे इस्लाम, और यहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 14 मिलियन से भी ज़्यादा अफराद जो हैं मुस्लिम जो हैं वो चाइना में मौजूद हैं, और ज़्यादातर वो किस इलाके में हैं? वेस्टर्न प्रोविंसेस में. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड व्हेन? साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला और कब फैला? Islam was spread to Southeast Asia by the Muslim merchants and traders of Arab and India who went to trade of spices and jewels in the 5th century CE. इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में मुस्लिम मर्चेंट्स और अरब्स के ज़रिए से फैला था, जो यहाँ पर क्या लेने आए थे? यहाँ पर तजारत की गर्ज से आए थे, और किस चीज़ की तजारत करते थे? आमतौर पर स्पाइसेस और ज्यूल्स की, यानी मसाला जात और ज्यूल्स की. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड इन फिलीपाइंस एंड व्हाट परसेंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वाज देयर एंड व्हाई? इस्लाम जो है वो फ़िलीपाइंस में कैसे फैला और यहाँ पर मुसलमानों की परसेंटेज यानी आबादी कितनी है? इस्लाम वाज आल्सो स्प्रेड इन फिलीपाइंस बाय मर्चेंट्स. यहाँ भी मर्चेंट्स ने ही फैलाया था. व्हेन स्पेनिश conquered the Philippines in late 16th century CE, they imposed the Roman Catholic Christian religion on most of the people. Today, Muslims represent only about 5% of the population. अब क्या है, यहाँ पर इस्लाम फैला था फिलीपाइंस में मर्चेंट्स के ज़रिए यानी ताजरों के ज़रिए, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक कैथोलिक क्रिश्चियन जो थे उन्होंने रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने अपना इनका मज़हब जो था यहाँ पर इम्पोज करना शुरू कर दिया, और अब जो है यहाँ पर मुसलमान सिर्फ जो हैं वो 5% रह गए हैं. टोटल आबादी का, टोटल पॉपुलेशन का 5% है. which is the famous route by which Islam transported to Central Asia
and China. The Great Silk Route is perhaps the most famous route followed by traders and travelers, and it was through them that Islam reached China and Central Asia. یعنی سلک روٹ جو ہے اس کی مدد سے یہاں پر اسلام پھیلا تھا اور جس کو کہ ٹریڈرز اور ٹریولرز نے بعد میں اس کو فالو کیا تھا اور اس کو بڑھایا تھا، اور انہی کی وجہ سے پھر چائنا میں اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گیا. یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 11. یہ آپ کا ایک ہی پیج کے اوپر آلموسٹ سارے کوشچن آنسرز ہیں. دیر آر 5 کوشچنز اونلی. تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ دیکھ لیا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں ایڈ کر دیجئے گا، اور یہ روٹ ہے ROUTE روٹ. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 15 جو کہ میں نے ہی آپ کو پڑھایا تھا اینڈ پہ، اور اس کے کوشچن آنسرز بھی کوائے تھے. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں ہم. ٹاپک از دا اسٹرگل فار فریڈم. کوشچن نمبر 1 از ایکسپلین دا امپورٹینس آف گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ ان 1858. اب یہ جو ہے آنسر کے اوپر لکھا ہوا ہے امپورٹینس آف گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ ان 1858. اس کو میں نے انڈر لائن اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ہیڈنگ ہے. اس کو آپ کو پتہ ہیڈنگس کو آپ ہمیشہ ڈبل انڈر لائن کرتے ہیں. یہ میں نے صرف مارک کیا تھا، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کو ایز اے ہیڈنگ لینا ہے. The parts of subcontinent controlled by East India Company would henceforth be ruled by the British government with a viceroy living in India. 3 universities were opened in Calcutta, Bombay and Madras for the people of subcontinent. Henceforth کا مطلب اب سے. اب کیا تھا؟ دا پارٹس آف سب کانٹیننٹ کنٹرول، جو کہ پارٹس سب کانٹیننٹ کے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کنٹرول کرتی تھی، وہ اب سے گورن کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر حکمرانی کرے گا کون؟ برٹش گورنمنٹ. کیسے کرے گا؟ ایک وائس رائے کے ذریعے سے جو کہ انڈیا میں ہی رہے گا. اور اس کے علاوہ 3 یونیورسٹیز جو تھیں وہ کھولی گئی تھی انڈیا میں، کلکتہ، بامبے اور مدراس میں، تاکہ لوگ جو ہیں سب کانٹیننٹ کے، یہ بر صغیر کے، وہاں پر علم حاصل کر سکیں. کوشچن نمبر 2 ہاؤ ڈیڈ انرولمنٹ آف ڈویژن آف بنگال افیکٹ دا مسلم. یعنی کہ جو بنگال کی تقسیم کا جو معاملہ تھا اس کا فیصلہ جو تھا وہ منسوخ کر دیا گیا تھا، اس کی تقسیم کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو اس کا مسلمانوں پر کیا افیکٹ ہوا یا کیا اثر ہوا؟ The annulment of division of Bengal increased the growing hatred between Muslim and Hindus, and this was partly responsible for setting up in 1906 of the Muslim League, an organization for Muslims on the lines of Indian National Congress for Hindus. اب اس کا کیا ہوا؟ بنگال کی تقسیم کا جب فیصلہ واپس لیا گیا تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت بڑھ گئی، اور اس کا ایک اچھا بینیفٹ مسلمانوں کو ملا، کیونکہ انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کیا تھا، جو کہ بالکل اسی طرح سے تھی جیسے کہ انڈین نیشنل کانگریس تھی، جو کہ ہندوز کی بن چکی تھی، جو ٹوٹلی صرف ہندوؤں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. تو اس کے مقابلے میں 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جو کہ مسلمانوں کی آرگنائزیشن بنی. کوشچن نمبر 3 واٹ ڈیڈ دا انڈین کاؤنسل ایکٹ آف 1861 اینڈ 1892 مین فار دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ. اب کیا ہے کہ یہ جو انڈین ایکٹس تھے 861 کا اور 92 کا، یہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے اس کا مطلب کیا تھا؟ These acts mean a lot to the people as they acquired a few rights as stated below. Stated below یعنی کہ نیچے بیان کیے گئے ہیں. اس کا فائدہ یہ تھا، نمبر 1 کیا تھا؟ انڈین ایکٹ آف 1861 clarified that some Indians would be allowed to sit in the Viceroy's Legislative Council. یعنی کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ جو انڈینس ہیں ان کو لیجسلیٹو وائس رائے کی جو لیجسلیٹو کونسل تھی، جہاں پر وہ اہم معاملات طے کرتے تھے، اہم مشورے کرتے تھے اور قوانین بناتے تھے، ان میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی. اور پھر انڈین ایکٹ 1861
92 جو ہے دیٹ گیو دا سیپریٹ الیکٹورل رولز ٹو مسلمس. دس مینٹ دیٹ ہندوز ووٹیڈ فار ہندوز اینڈ مسلمس ووٹ فار مسلمس. اب مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اور ان ادر ورڈز وی کین سے کہ سب کانٹیننٹ کے تمام لوگوں کو حق خود ارادیت مل گیا تھا, یعنی وہ اپنی پسند سے ہندوؤں کے لیے الگ ہندو ووٹ ڈالیں گے اور مسلمانوں کے لیے الگ ووٹ ڈالے جائیں گے جو کہ مسلم ریپرزینٹیٹیوز کے لیے ہوں گے. کوشچن نمبر 4 تھا آپ کا, لارڈ کرزن اسٹیبلش پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول ان دا سب کانٹیننٹ, وٹ واز دا یوزفلنیس آف دس اسٹیپ. اب جو لارڈ کرزن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اسکول کھولے تھے سیکنڈری اور پرائمری انڈیا میں, تو ان کا بینیفٹ کیا تھا یا انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا تھا اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا. دا اسٹیبلشمنٹ آف سیکنڈری اینڈ پرائمری اسکولز in the subcontinent by Lord Curzon was a vital step because it allowed children from this region, especially Muslims, to get education that would be led to entry to the already higher established higher educational institutions, a step as strongly advocated by Sir Syed Ahmad Khan. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہاں کے مسلمانوں کو بھی ہوا تھا اور غربا کو ہوا تھا. غریب لوگ جو تھے انڈیا کے, ان کو ان سکولز کا فائدہ ہوا تھا کیونکہ وہ اس کے یہاں سے سکولز سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتے تھے, جو کہ ایک خواب بھی تھا سر سید احمد خان کا. اب کوشچن نمبر 5 ہے, ہو سیٹ اپ دا ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی ان دا سب کانٹیننٹ اینڈ وائی. یہ آپ نے پہلے ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا کہ لارڈ کرزن ریئلائزنگ دا ریچنیس اینڈ ہسٹوریکل ویلیوز آف دا کانٹیننٹس کلچر سب کانٹیننٹس کلچر سیٹ اپ اے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی فار دا اسٹڈی اینڈ مینٹیننس آف ہسٹوریکل سائٹس آف سب کانٹیننٹ. اب لارڈ کرزن کا ہم نے پڑھا تھا بہت جو تھے وہ فار سائٹڈ تھے, جو بہت دور کی سوچتے تھے. انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو ان کا اپنا کلچر ہے, جو انڈیا کا کلچر ہے, اس کی جو وراثت ہے اس کو محفوظ کر سکیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہے آپ کا, ڈسکرائب سر سید احمد خانز کنٹریبیوشن فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. آپ کو اس بات سے تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ سر سید احمد خان کا کتنا بڑا رول ہے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایون سب کانٹیننٹ میں انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے. آنسر میں ہم بہت شارٹ اس کا ہم نے آنسر لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان ٹرائیڈ ٹو اسٹیبلش فرینڈلی ریلیشنز بٹوین دا مسلمز اینڈ برٹش. He pointed out that science and technology must be accepted and used for the progress of Muslims and the greater glory of Allah. His great belief was in education, and in 1857 he set up the Anglo-Oriental School in Aligarh, later to become a college and then a university, to give Muslims a chance of higher education. اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ سر سید احمد خان نے اسٹیبلش کیا تھا ایک بہت ہی فرینڈلی ریلیشن, یعنی دوستانہ تعلق استوار کیا تھا مسلمانوں کا انگریزوں کے ساتھ, اور انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی اور مسلمانوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا, اینگلو اورینٹل اسکول اسٹیبلش کیا تھا جو بعد میں کالج بنا اور پھر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. سر سید ٹولڈ دا برٹش دیٹ وین دے ایونچولی گیو پولیٹیکل پاور ٹو دا پیپل آف انڈیا دے مسٹ ڈو اٹ سیپریٹلی فار مسلمز اینڈ ہندوز, دو دے نیور سجیسٹڈ دیٹ دیر شوڈ بی ٹو نیشنز. ہی پلانٹیڈ دا آئیڈیا ان مائنڈز آف ادرس. انہوں نے پہلی بار دو قومی نظریہ پیش کیا تھا جس کے مطابق کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ قومیں ہیں. انہوں نے یہ ڈائریکٹ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا, اپنی زبان سے اس کو بیان نہیں کیا تھا, بلکہ انہوں نے یہ آئیڈیا جو تھا امپلانٹ کیا تھا, یعنی ان کے دماغ میں ڈال دیا تھا. کوشچن نمبر 7, وائی آر دا مورلمنٹو کنسیڈرڈ امپورٹنٹ
Parliamentary reforms brought about political changes in the colonial setup and paved the way for the ultimate independence of subcontinent. Although they did not envisage two separate states, the separate representation for Muslims and Sikhs, the appointment of Indians with Viceroy Executive Council gave a prospect for the future, as well as giving a small group of Indian people the experience of administrative پاور. اب یہ مارلیمنٹ اور ریفارمز کیا تھی؟ اس میں پہلی دفعہ کلونیل سیٹ اپ اسٹارٹ کیا گیا تھا، اور اس میں جو تھا آئیڈیا ٹو سیپریٹ اسٹیٹس جو ہیں بنائی جائیں وہ بھی دیا گیا تھا ان ریفارمز کے ذریعے سے، اور ان ریفارمز کے ذریعے سے ایکسپیرئنس آف ایڈمنسٹریٹو پاور، یعنی کہ انڈینز کو پاور کو استعمال کرنا اور ان کو یوز کرنے کا بھی حق دیا گیا تھا ان ریفارمز کی بدولت. ہاؤ ڈیڈ اسلام، اس کی مارلیمنٹ اور ریفارمز کی کافی ڈیٹیلڈ لیکچر آپ کے پاس پڑا ہوگا جو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا. آپ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیں، اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی. کوشچن نمبر 6 ہے آپ کا، ہاؤ ڈیڈ اسلام سپریڈ ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس. سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اسلام جو ہے وہ کس طرح سے سپریڈ ہوا تھا؟ یہ آپ کا آئی تھنک کہ پچھلے چیپٹر کا کوشچن ہے، یہ آپ کے نوٹس میں رانگ پلیس پہ اٹیچ کیا گیا ہے. جی ہم نے پڑھا تھا اسلام ان ساؤتھ ایشیا، اس کے ہم نے کوشچن 5 یہاں تک پڑھے تھے. اسی کے یہ کوشچن نمبر 6 ہے آگے، ہاؤ ڈیڈ اسلام سپریڈ ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس. In Central Asia, the Hanat of Bukhara, which was the seat of Uzbek government, was the center from which Islam spread to the surrounding areas, as this was also located in major trade route. The Central Asian states gained independence after the breakup of Union of Soviet Socialist Republic USSR as Russia was known in 1990. Before their independence, their people have reverted to the faith of their forefathers. اب سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اسلام جو ہے کب آیا تھا؟ جب رشیا کے ڈویژن ہو گئی تھی، جو سوویت یونین کی ڈویژن کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اسلام پھیلا تھا، اور اس سے پہلے یہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے فور فادرز کے یعنی اپنے آباء و اجداد کے ہی مذہب کو فالو کرتے تھے. کوشچن نمبر 7، رائٹ اے ڈیٹیل نوٹ آن لارجسٹ پاپولیشن آف مسلم کنٹریز. اچھا جی، جو سب سے زیادہ آبادی والے مسلم کنٹریز ہیں ان کے اوپر نوٹ لکھنا ہے. آنسر تھا انڈونیشیا ہیز دا لارجسٹ نمبر آف مسلمس دین اینی کنٹری in the world, and its population according to 2007 census is 222.8 millions. Islam is said to have spread here through Sufi Turk singular Tariqa, but the history is not recorded in detail. The Achek golden age of Islam in kingdom at the northern tip of Sumatra was known in the 17th century as the golden age of Islam in Indonesia. اب کوشچن نمبر آپ کا 7 ہے، رائٹ اے ڈیٹیل. اچھا اسی کا آگے ہم نے پارٹ پڑھنا ہے. دا بیسک tenets of Islam and fasting and the observance are the same in Southeast Asia as anywhere else in the Islamic world. However, the social and cultural customs have been also observed in the tradition. In later learning madrasas were set up in Indonesia. اب انڈونیشیا میں تمام جو ٹینٹس آف اسلام یعنی تمام اسلامی جو اصول ہیں
وہ آلموسٹ جیسے فاسٹنگ ہے یعنی روزہ رکھنا. آبزرونس آر ان دا سیم یعنی کہ جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے باقی کنٹریز میں ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے انڈونیشیا میں بھی اسلام کے تمام جو بیسکس ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں پر in later centuries though there has been a trend towards Orthodox Islam as a center of learning. مدرساز were set up in Indonesia. اس سے پہلے تھوڑا سا آرتھوڈاکس ان کا بعد کے جو تھے آپ کہہ سکتے ہیں لیٹر یعنی کہ بعد میں کچھ یہاں پر چینج آیا کہ آرتھوڈاکس اسلام جو تھا یعنی کہ تھوڑا سا سخت قسم کے اسلامی قوانین وہاں پر رائج کر دیے گئے تھے کیونکہ وہاں پر مدرساز جو تھے وہ ڈفرینٹ علاقوں میں قیام کر دیے گئے تھے جہاں پر لوگ اپنے حساب سے ٹیچنگز کرتے تھے, ٹیچنگز آف اسلام کرتے تھے. سو گرلز دس از دا اینڈ آف یور سیکنڈ ٹرم. یہ آپ کے کوشچن آنسر, یہ آپ کا چیپٹر نمبر 11 کا یہ پارٹ ہے. دس از پیج نمبر 100 اور آپ کے جو ورک شیٹس ہیں اس کے اندر یہ پیج غلط لگا ہوا ہے. یہ پیج 107 ہے, اس سے پیچھے 106 اینڈ 107 پیج جو ہے یہ آپ کا اسٹرگل فار فریڈم چیپٹر نمبر 15 کا ہے. اور یہ جو چیپٹر نمبر 105 پیج نمبر 105 ہے یہ چیپٹر نمبر آپ کا 11 ہے اور اسی کا ہی یہ پارٹ آگے 100 پیج کے اوپر جو 2 کوسچنز ہیں وہ اسی چیپٹر کے ہیں, چیپٹر نمبر 11 کے. آئی ہوپ کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 11 ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پورے ویک میں آپ نے چیپٹر نمبر 11 اور 15 کی اچھی طرح سے ریویژن کرنی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کے اسکول ری اوپن ہوں گے تو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور یہ ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مارکس آپ کے اینول ایگزامس میں ایڈ ہونے ہیں. 20% آپ کا ایڈ ہوگا. تو آپ ان کو اچھی طرح سے ریوائز کریے گا اور پھر ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے بالکل ریڈی ہو کے آپ ٹیسٹ کے لیے پھر آپ اسکول جوائن کریں گے. اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ جلد اسکول میں اچھے حالات کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ ملیں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.